मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पाक से ज़मीन पार्टी के इलेक्शन ऑफिस, जो कि NA 243 का ये इलेक्शन ऑफिस है गुलशन इकबाल में, यूनिवर्सिटी रोड पर। जैसा कि आपको पता है कि ज़मीनी इंतखाबात की डेट आ गई है। हमारा ये मरकज़ी इलेक्शन सेल है ये NA 243 का, जहाँ पे आपको ज़हमत दी गई। आज आपको यहाँ पर बुलाने का मेन मकसद, हम आज इस NA 243 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार, पाक से ज़मीन पार्टी के उम्मीदवार जो कि डॉल्फिन के निशान पर इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, उनके नाम का ऐलान करना है। और उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि 4 लोगों ने हमारे यहाँ से पाक से ज़मीन पार्टी की तरफ से नॉमिनेशंस फ़ाइल की थी, और हमारे लिए बहुत मुश्किल काम मरहला था ये कि इनमें से किसी एक साथी को हम मुंतखब करें, इसलिए कि चारों जो हमारे कैंडिडेट्स थे, एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने नॉमिनेशंस फ़ाइल की थी, चारों एक से बढ़कर एक, इनकी क्वालिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, इनका तजुर्बा, इनका कैरेक्टर, इनका किरदार, इनकी पार्टी से वाबस्तगी, इनकी लोगों के मसाइल के हवाले से आगही, जज्बा, तमाम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आला किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन डेफिनेटली टिकट किसी एक ही उम्मीदवार के पास किसी को हमने नॉमिनेट करना था। तो आज पाक से ज़मीन पार्टी आसिफ हसनैन भाई को NA 243 के लिए मुंतखब कर रही है इस इलेक्शन को पार्टिसिपेट करने के लिए। और आसिफ हसनैन भाई की पूरी कैंपेन, इलेक्शन 243 की, NA 243 की कैंपेन, मुज़म्मिल कुरैशी भाई जो कि इसके पूरी कैंपेन के इंचार्ज होंगे, जो इस कैंपेन को अपनी सुपरविज़न में रन करेंगे। मैं यहाँ कराची के लोगों से ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इम्तिहान है। जीतने वालों के लिए भी मैं इस पे तबसरा नहीं करता कि कौन कैसे जीता और किसे कैसे जिताया गया। मैं लोगों को हिजान की कैफियत में, इस्तराब में नहीं मुब्तला करना चाहता। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पाक से ज़मीन पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, और हम ये कहना चाहते हैं कि कराची के मसाइल का पता सही मायनों में पाक से ज़मीन पार्टी के लोगों को और पाक से ज़मीन पार्टी को ही है। वी ओन कराची। कराची हमारे हाथों से अल्लाह ताला ने बनवाया था। आखिरी दफ़ा कराची हमारे हाथों से बना, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। और डेवलपमेंट विदाउट करप्शन की अगर कराची में कोई आखिरी मिसाल है तो वो अल्लाह ताला ने ये सेहरा हमें ही दिया है, हमारे ही हाथों से बना। आज भी कराची के जो मसाइल हैं उनका सही मायनों में इदराक हमें ही है, और हम नेक नियति से ये समझते हैं कि कराची के मसाइल का हल भी हमारे पास है। कराची के लोगों से बिलउमूम और बिलखुसूस NA 243 के रहने वाले वोटर्स से, लोगों से एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ। गुलशन इकबाल के रहने वालों से, गुलिस्तान जौहर के 80,000 वोटर्स हैं, एक पोर्शन है, उनसे, स्कीम 33 मेमार यूनिवर्सिटी रोड के रहने वाले लोगों से, तकरीबन 40,000 के करीब वोट वहाँ के हैं, और फिर PCHS सोसाइटी तकरीबन 42,000 वोट वहाँ पर हैं। इन तमाम NA 240 इसका बड़ा चंग जो है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब वोट जो है वो गुलशन इकबाल का है, गुलशन इकबाल के इलाके का है। टोटल 4,01,000 वोटों की तादाद है।
اور یہ گلستان جوہر PCHS اسکیم 33 گلشن اقبال میں یہ بٹا ہوا ہے۔ میں یہاں کے رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ PSP کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیجئے، ڈولفن کے نشان پر مہر لگائیے، کیونکہ ہم نے کراچی کا مقدمہ لڑنا ہے اور پازیٹیو انداز میں لڑنا ہے۔ ہم نے حکومت کی ہر صحیح بات کی تائید کرنی ہے اور اس کے ہر غلط کاموں کی طرف توجہ مبذول کروانا ہے۔ جب وہ غلطی کرے تو اس کی توجہ اس غلطی کی طرف مبذول کروائیں گے اور غلطی کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ کراچی بہت زیادہ پسماندہ ہو گیا۔ کراچی میں آج پینے کا صاف پانی نہیں ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھ رہا، لائٹ نہیں ہے، سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ کراچی کے ہسپتالوں میں دوا نہیں ہے، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں، کوئی نیا کالج نہیں۔ جو کالجز، جو یونیورسٹیز، جو تعلیمی ادارے، جو صحت کے ادارے تھے وہ آلریڈی تباہ برباد ہو گئے۔ اور ان سب باتوں سے بڑھ کر کراچی کے 70 لاکھ لوگوں کو مردم شماری میں کم گن دیا گیا ہے۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا، لوگ ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بات نہیں کر رہے۔ میں ایک دفعہ پھر کراچی کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 70 لاکھ لوگ کراچی کے اور حیدرآباد کے واپس نہیں گنے گئے، صحیح کاؤنٹنگ نہیں ہوئی، نادرا کے ریکارڈ کے مطابق 2013 میں کراچی کی آبادی 2 کروڑ 14 لاکھ تھی، 2018 میں یہ 1 کروڑ 60 لاکھ کیسے ہو سکتی ہے؟ کراچی کے 70 لاکھ لوگ اگر واپس نہیں گنے گئے اس مردم شماری میں، اس کو صحیح نہیں کیا گیا، تو کراچی کے لوگوں کی یہ پلانڈ جینوسائیڈ کے مترادف ہے۔ یہ نسل کشی، کراچی کے لوگوں کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ ہمیں ہماری 15 سے 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹس کم ہو جائیں گی، ہماری 30 سے 35 پروونشل اسمبلی کی سیٹس کم ہو جائیں گی، ہمیں 70 لاکھ لوگوں کا پانی کم ملے گا، ہمیں 70 لاکھ لوگوں کی دوا کے پیسے کم ملیں گے، تعلیم کے پیسے کم ملیں گے۔ تمام چیزوں میں کسی کو پھر کراچی والوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جینوسائیڈ کے مترادف ہے۔ یہ نمبر 1 ایجنڈا ہے۔ اگر ہمارا نمائندہ انشاءاللہ تعالی، لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ایک موقع دیں، آصف حسنین بھائی کو اس علاقے سے جتوائیں۔ ہم پاکستان کے ایوانوں میں یہ ایک ہی آدمی انشاءاللہ تعالی اس کراچی کا اتنا بھرپور مقدمہ لڑے گا کہ سارے کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ایک طرف، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائزڈ ہیں، اپنی بہت ساری چیزوں میں کمپرومائزڈ ہیں، وہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھا سکے۔ ان کے پاس پہلے بھی سیٹیں تھیں، ان کے پاس صوبائی حکومت میں سیٹیں ہیں، ان کے پاس اپوزیشن لیڈرشپ رہی پہلے، ان کے پاس میئرشپ رہی پہلے، ان کے سامنے ہی یہ ساری تباہی بربادی ہوئی ہے۔ پھر ابھی جو PTI ایک نئی پارٹی یہاں سے بن کر ابھری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو گراؤنڈز ریئلٹی کا اتنا پتہ ہے یا وہ اس طرح سے کراچی کو اون کرتے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کن کن لوگوں کو لا کر کہاں سے یہاں پر نمائندہ بنایا گیا، ان کو خود بھی نہیں پتہ کہ وہ جیت گئے ہیں۔ ابھی تک وہ عجیب سی ایک کیفیت میں ہیں، سہمے سے ان کو یقینی نہیں ہے کہ وہ جیت گئے۔ وہ کراچی کی نمائندگی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کراچی NH 243 کے رہنے والوں سے کہ ہمیں ایک موقع دیں۔ اس کراچی کے مسائل کو ہم ہی سمجھتے ہیں اور ہم ہی اچھے طریقے سے اس کو حل کرنا جانتے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی مایوس نہیں کریں گے۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ لوگ 14 اکتوبر کو اپنے گھروں سے نکلیں، ڈولفن پہ مہر لگائیں، ایک گلی میں، ایک اپارٹمنٹ میں، ہر جگہ ہمارے جہاں پر کارکنان نہیں پہنچ پا رہے وہاں پر پلیز آئیے۔ اشفاق میموریل ہاسپٹل کے برابر میں ہمارا یہ آفس ہے، جو کہ یونیورسٹی روڈ پر یہ واقع ہے، NH 243 کا مرکزی آفس ہے۔ اگر کہیں پر ہمارے کارکنان نہیں پہنچ پا رہے، بہت بڑا حلقہ ہے، تو برائے مہربانی ان ووٹرز سے، ان ہمدردوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ کر
اپنے ناموں کو چیک کریں، اپنے ووٹ کا بتائیں، اور جہاں جہاں سے ان کو مدد چاہیے کہ وہاں پر اگر وہاں پر ہمیں کسی کو بھیجنا ہے تو برائے مہربانی یہاں پر اس آفس میں آ کر، یونیورسٹی روڈ پر گلشن اقبال میں اشفاق میموریل ہاسپٹل کے برابر میں ہی یہ آفس ہے، یہاں پر آ کر ہم سے رابطہ کریں۔ مجھے امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جس طرح سے کارکنان جس جوش اور جذبے سے ایک دفعہ پھر محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا۔ جو کلیمز تھیں تبدیلی کے نام پر اس موجودہ گورنمنٹ کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے جو وعدے تھے اور جو ان کا اعلان تھا، جو ان کا ایک نیریٹو تھا، اب تک جو 20 دنوں میں جتنے بھی اقدامات لیے گئے ہیں، لیے جا رہے ہیں، وہ ان تمام دعووں سے برعکس ہیں۔ ہمارا کل ہی انٹریکشن تھا کراچی کے چند بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے، بڑے نامی گرامی۔ ان کا کہنا تھا یہ کہ ہم ملک میں یہ قرضے واپس اس وقت تک کر ہی نہیں سکتے جب تک ڈالرز کی قیمت جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گی۔ اچھا، وہ ڈالر کی قیمتیں، پاکستانی روپوں کی قدر اس وقت تک نہیں بڑھے گی جب تک آپ کا ایکسپورٹ نہیں بڑھے گا، اور ایکسپورٹ اس وقت تک نہیں بڑھے گی جب تک آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، جب تک آپ کو کام کرنے کی لاگت جو ہے وہ جب تک کم نہیں ہوگی، جب تک آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر پائے گا، اور وہ اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم نہیں کریں گے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں جب آپ بڑھاتے ہیں تو جو بھی ایکسپورٹر ہے اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اس کی پروڈکٹ بنانے کی قیمت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتا، اور جب وہ نہیں کر سکتا تو پاکستان کی ایکسپورٹ نیچے چلی جاتی ہے، اور نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹ والی سچویشن ہوتی ہے کہ انکم، کہ یہاں پر آپ کی امپورٹ ہمیشہ سے بڑھی ہوئی ہے، ایکسپورٹ آپ کی کم ہے، تو یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اب تک تو جو اقدامات ہیں اور یہ جو حالیہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کا جو عمل ہے، اس سے تو یقیناً کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اوپر جائے گا، اور اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ مزید کم ہوتی بھی نظر آئے گی۔ میں کراچی والوں کے بہاف پہ، پاکستان کے بہاف پہ، میں تمام لوگوں کے بہاف پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاک زمین پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو 3 باتیں دوبارہ، کہ ایک تو وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور آج کے وزیر اعظم ہیں۔ فوراً سے بیشتر 70 لاکھ لوگوں کی مردم شماری میں جو کم گنے گئے ہیں کراچی حیدرآباد کے، اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دیں فوراً۔ جو وہ کمیٹیز بنا رہے ہیں ریفارمز کی، یہ 70 لاکھ لوگوں کے کم گننے پہ بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، وہ فائنڈنگز نکال لے گی، اس کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات کہ فوراً سے بیشتر لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ دیے جائیں، صوبوں کے اختیارات کو اور وسائل کو نیچے ٹرکل ڈاؤن کیا جائے اور ڈیولوشن آف پاور کی جائے، ہاف ہارٹیڈ نہیں۔ فوراً سے بیشتر ڈسٹرکٹ کیڈر کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ڈسٹرکٹ کیڈر اگر نہیں بنائیں گے تو کسی بھی ڈیولوشن کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سٹی گورنمنٹس میں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس میں پروونشل گورنمنٹ کے افسران آتے رہیں گے، اور چیف سیکرٹری اور وزیر اعلیٰ پورے صوبوں کے تمام شہروں کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اپنے افسران کے ذریعے چلا رہے ہوں گے۔ تو ڈسٹرکٹ کیڈر بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ یہ پاک سے زمین پارٹی کے 16 جو نکات ہیں، اس نکات میں ڈسٹرکٹ کیڈر ایک اہم جز ہے، اس کے بغیر ڈیولوشن ہوگی نہیں۔ اور ہاف ہارٹیڈ ڈیولوشن نہ کریں۔ خان صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں، لندن رہے ہوئے ہیں، آکسفورڈ پڑھے ہوئے ہیں، لندن کے میئر جیسے پاور دیں پورے پاکستان کے میئرز کو، نیو یارک کے میئر جیسے پاور دیں پورے پاکستان کے میئر کو، استنبول کے میئر جیسے پاور دیں پورے پاکستان کے میئرز کو۔ نہیں دینا استنبول کے تو شنگھائی کے میئر جیسے پاور دیں پورے پاکستان کے میئرز کو۔ اس سے تبدیلی ڈور اسٹیپ پہ آئے گی۔ یہ ہے وہ وہیکل جہاں پر ایک عام آدمی کی دہلیز پر اس کو پانی کا نظام ملے گا، سیوریج کا نظام ملے گا، ہیلتھ ایجوکیشن ملے گی، وہاں پر اس کو لائٹ، گیس، ریکریشنل فیسلٹیز اور لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا اختیار اس کے گلی کے کسی یو سی چیئرمین کو ہوگا۔ یہ وہ اختیار ہے جو کہ اس کو نیچے چاہیے، جس سے تبدیلی، صحیح معنوں میں تبدیلی آئے گی۔
عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کام کرے گی، میں آپ کو پاک سے زمین پارٹی کے بیہاف پہ کہتا ہوں، ہم پوری کراچی، حیدرآباد میں، پورے پاکستان بھر میں جہاں جہاں ہماری آرگنائزیشن ہے، ہم وہاں پر شکریہ عمران خان کے بینر ہم لگائیں گے، ہم ان کی تائید کریں گے، ہم مخالفت برائے مخالفت نہیں کریں گے۔ وہ اپنے اچھے کام سے ارریلیونٹ کر دیں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز کو، ہم ان کو سلام پیش کریں گے۔ لیکن میں کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو یہ ساری یاد دہانی کے لیے، کراچی کا اس مقدمہ لڑنے کے لیے، میں NA 243 کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں ضرور موقع دیں، آصف حسنین کو MNA بنا کر بھیجیں، ڈولفن پہ مہر لگائیں 14 اکتوبر کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدمی ہمارا جس طرح سے لڑے گا، جس طرح سے ہم نے 2 سالوں سے اس کراچی کے مقدمے کو لڑا ہے، جس طرح سے ووکل ہو کر ہم نے سب لوگوں کی بات کی ہے، اسی طرح سے ہمارا ایک آدمی، ٹھیک ہے الیکشن ہو گئے جیسے بھی ہو گئے، ہم اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ موقع ہے ایک آدمی کو ہمارے جتوائیں۔ ہم مخالفت نہیں کریں گے گورنمنٹ کی، ہم اس کے ہر کام کی تائید کریں گے، ہم اس کی سپورٹ کریں گے، ہم منسٹریز کی بات نہیں کریں گے، ہم جا کر اپنی پرکس اینڈ پریویلیجز کی بات نہیں کریں گے۔ کراچی کے لوگوں کی جینوین جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں ہی پتہ ہیں، اور ہم اس کی نمائندگی کریں گے، اور حکومت کے ایوانوں میں کراچی کے لوگوں کی صحیح آواز پہنچائیں گے، اسے منوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقوں کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچ کر کوئی مخلوق باہر نہیں ہے۔ میں نے اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیا ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا 25 جولائی کو، تو وہ خلائی مخلوق یا کوئی بھی مخلوق جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر خدا نہیں چاہتا، اگر رب نہیں چاہتا، تو میرا یہ ماننا ہے کہ میرا رب ہمیں اس امتحان سے گزارنا چاہتا تھا، وہ ہمیں بہت ساری چیزیں دکھانا اور سکھانا چاہتا تھا، وہ ہمیں اور پختہ کرنا چاہتا تھا، کامیابی سے پہلے ہمیں اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد ہمارے پاس کامیابی آئے تو ہم اس کامیابی کے صحیح معنوں میں متحمل ہو سکیں۔ میں سمجھتا ہوں میں اپنے رب کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتا ہوں، رکھتا ہوں، اللہ کے آگے چھوڑتا ہوں، اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اس ساری بات کو۔ ہم تو جمہوری طریقے سے امن کے ساتھ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، جد و جہد کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ اتریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر رب نے چاہا، لوگوں کے دلوں میں ڈالی بات، تمام جو آبسٹیکل تھے، تمام غلط طریقے سے الیکشنز کو چینج کرنے والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک رکھا، ان کے دماغوں کو ٹھیک رکھا، ان کو یہ غلط کام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو رکاوٹ پیدا کر دی ان کے غلط کاموں کی طرف ان کو رجوع کرنے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی کو امید ہے کہ وہ یہ الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جیتے گی، اور ہم اسی طرح سے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اور الٹیمیٹ کامیابی میں بتانا چاہتا ہوں کہ حتمی کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ پاک سے زمین پارٹی کے ہی حصے میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو۔ تھینک یو، شکریہ، تھینک یو۔